बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहता है। वहीं गवर्नेंस के हवाले से आज एक अहम पेशरफ सामने आई है, जहां निहाल हाशमी साहब की मुलाकात हुई है, जहां पे ह्यूस्टन जो कि कराची का सिस्टर सिटी कहलाता है, वहां पर अहम मुलाकात के मामला सामने आए। दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो चहमा गोइयाँ जारी थी, वहीं 2 दिन के स्मार्ट लॉकडाउन का जो निफाज है उसके हवाले से बात की जा रही। लेकिन पूरे पाकिस्तान में तमाम वज़ीर आला से गुफ्तगू के बाद ये डिसाइड किया गया है कि जी स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज अभी नहीं किया जाएगा। वही बताया जा रहा है कि खास करके इजलास में महंगाई के हवाले से बात की गई कि महंगाई के दबाव में आवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव के बावजूद ईंधन की दस्तियाबी को यकीनी बनाने का बड़ा फैसला सामने आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसी है जिसमें वो बता रहे हैं कि किफायतशौरी पॉलिसी के तहत सरकारी खर्चात में नुमाया कमी की हिदायत भी की गई है। ज़राए का ये भी बताना है कि इजलास में विफाक की जानिब से 2 हफ्तावार छुट्टियों, हफ्ता और इतवार को मुल्क को गिर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़ गौर किया गया है। हतर इम्कान कोशिश यही की जा रही हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि जी जो वज़ीर आला हैं मुख्तलिफ सूबों के, उनके हवाले से जब एक अहम पेशरफ सामने आई, जहां लॉकडाउन के निफाज को इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल कहा जा रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि महंगाई से नंबरदाज़मा भी होना है, वहीं ऑयल क्राइसिस और इसके साथ साथ पेट्रोल क्राइसिस और तवानाई के बहरान से नंबरदाज़मा होने के लिए आवाम के लिए रिलीफ पैकेजेस का ऐलान किया गया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब देख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के मामलात भी सामने आए हैं, जहां पे बल्दियाती निज़ाम सूबा सिंध का अब भी अधूरा नजर आता है, तनकीद का निशाना बना हुआ होता है। वहीं आज ही के रोज एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से, जहां एमक्यूएम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि जी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि जी जो सेंट पैट्रिक स्कूल है उसका जो ग्राउंड है बनाने की मंजूरी दी गई है, मज़ारात के और मजहबी दूसरे मकामात है उस पर तरक्याती कामों की मंजूरी के हवाले से भी कहा गया। लेकिन इसके साथ साथ पूरे सूबे भर में सूबा सिंध की बात करें, सूबा पंजाब की बात करें, तो स्कूल और कॉलेजेस से स्मार्ट लॉकडाउन के जिस पे निफाज होने जा रहा था, वहां 1 अप्रैल से अब स्कूल और कॉलेजेस खुले रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई वजीर ने एमक्यूएम को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जी एमक्यूएम बल्दियाती इदारों की जो इख्तियारात हैं उसकी बात तो करती है, लेकिन अमली इकदाम करते हुए नजर नहीं आते। जब इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन से दूर भाग जाते हैं। दूसरी जानिब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये भी कहा है कि जी वजीर दाखिला नजार ने घोटकी, इसके साथ साथ कश्मीर, शिकारपुर और दीगर इजला से इंतहाई मतलूब डाकू हथियार डाल चुके हैं। कच्चे के इलाके की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जी घोटकी, सखर, कश्मीर और इसके साथ साथ जैकाबाद में ये जो ऑपरेशन है वो किए गए हैं। कहा कि ज़िया नजार के मुताबिक 393 डाकू जो हैं उन्होंने हथियार डाले हैं। तो ये तमाम तो सूरत हाल एक जाने पर, दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो चहमा गोइयाँ की जा रही थी, वहाँ आवाम शदीद तज़ज्जुब का शिकार थे। लेकिन ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वही कहा कि जी किफ़ायत शौरी की जो पॉलिसी है उसको बरकरार रखा जाएगा। ऐसे में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज नहीं किया जाएगा। स्कूल, कॉलेजेस, दफातर के मामला भी देखे जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी दी जाए। ये तमाम सिचुएशन है जो इस वक्त मंजर आम पर आई है। इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। या वक्त तो एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम में। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से हम बात कर रहे थे, जहां हमने बताया कि जी ऐवान सदर में एक अहम मशावरती इजलास हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी के साथ साथ इजलास में शरीक थे, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़ीर आला, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौमी सलामती के मुशीर और सीनियर हुकाम भी मौजूद थे। इजलास में महंगाई में दबे आवाम को बचाने के लिए रिलीफ और इसके साथ साथ जो पॉलिसी है खास करके किफ़ायत शौरी की, उसके हवाले से बातचीत भी की गई है। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके फहद शफीक साहब, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सिंध हैं। हम उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। फहद शफीक साहब, तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने हम देख रहे हैं कि जी इट डिपेंड्स, मतलब वो कंटीजेंसी अप्रोच एक जानिब है क्योंकि ज़ाहिर जंग के एक मामला नजर आ रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बड़ा अच्छा इक़दाम नजर आ रहा है। स्मार्ट लॉकडाउन एक जानिब तो है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब किफ़ायत शौरी का जो प्लान है, जो पॉलिसी है, उस पर नजरसानी की जा रही है। सर, आप इस इक़दाम को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा और मेरी आपके तवज्जो से पूरी कौम से ये गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस जंगी सिचुएशन को और ये जितने भी मुस्लिम ममालिक के साथ सिचुएशन पैदा हुई हुई है, इन सब को जल्द अज जल्द हल कराए और मतलब सारी चीजें सेटल्ड हो। क्योंकि देखिए, ऑल ओवर सिचुएशन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान पे, पूरी दुनिया पे इसके असरात हैं और स्पेशली मुस्लिम ममालिक पे इसके असरात हैं। और उसी की वजह से पेट्रोल में जो इंक्रीज हो रहा है, और वज़ीर आज़म ने 2 दफा अपने ऊपर, हुकूमत के ऊपर बोझ लेते हुए पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई, जबकि और ममालिक के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस इस वक्त 3 गुना बढ़ चुकी हैं। और
بہت ساری کنٹریز میں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی فوٹیج آ رہی ہے، گیس کی بھی قلت ہے اور بھی قلت ہے. تو الحمدللہ ہماری حکومتیں جو صوبائی حکومتیں بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے وہ بہت اسٹریٹجیکلی چل رہے ہیں اور چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب بہت کنسرن ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو پرائم منسٹر پاکستان ہے اس وقت محمد شہباز شریف صاحب، وہ آدمی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پیٹرول کی سمری پہ سائن کرتے ہوئے وہ رو رہے تھے کہ میں عوام پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. اور دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہے گی کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈلے، لیکن یہ سچویشن آل اوور دی ورلڈ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. تو ہمیں نا اس چیز سے نکلنا پڑے گا. اور جہاں تک رہی بات اسمارٹ لاک ڈاؤن کی، تو ڈیفینیٹلی کہ گورنمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ کوئی اس طریقے کی لاک ڈاؤن سچویشنز ہوں، کیونکہ معیشت کا اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ آئے گا اور معیشت خراب ہوگی. ڈیفینیٹلی کہ جو آپ کی ساری چیزیں رکیں گی اسمارٹ لاک ڈاؤن سے. اور اسکولز کو بھی تھوڑا سا آن کرنے کا بولا ہے، 2 دن چھٹی کا بھی بولا ہے. تو میری تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اور پھر اس کے بعد جتنے بھی ممالک اس وقت سچویشن میں چاہے کسی کی طرف سے بھی کچھ ہو رہا ہے تو سب کو اسٹیبل کرے فوری طور پہ یہ. اور پاکستان کا بہت بڑا کردار ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم پھر اس کے بعد ایک دفعہ بیچ میں آ کر اور آپ کے سامنے جو سچویشن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دفعہ ہر محاذ پہ ہمارا سر فخر سے بلند کر رہا ہے. وزیر اعظم ہو یا آرمی چیف ہو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، ان دونوں کو ہر ٹرمپ سے لے کر کوئی بھی کنٹری ہو وہ ان کو انوالو کرتے ہیں کہ آپ بیٹھیں، آپ اس کا کوئی سلوشن نکلوائیں، آپ بیچ میں بیٹھ کے اور بیٹھ کے مسئلے کو سالو کرائیں. تو دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور ڈیفینیٹلی کہ گورنمنٹ، ساری گورنمنٹ چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو پاکستان کی، سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اس وقت سیاست کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اس وقت ہمارے ملک کی بات ہے، تو جب ملک کی بات آنی چاہیے تو ہم نے سب نے 1 پیج پہ آنا چاہیے. آپ نے آج دیکھی ایک میٹنگ تھی جس میں تقریباً پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں. اور اللہ تعالیٰ ان ساری سچویشنز کو اور پاکستان کو ہر آفت سے دور رکھے. ٹھیک ہے، دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کفایت شعاری کی جو پالیسی ہے وہ تو ایک جانب ہے جس سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے. دوسری جانب اگر دیکھیں تو لاک ڈاؤن کی جب بات آ رہی تھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم آن لائن جا رہے تھے اور آن لائن کلاسز کا انعقاد بھی کیا جا رہا تھا. ظاہر ہے بحیثیت آپ پی ایم یوتھ کوآرڈینیٹر بھی ہیں جو یوتھ پروگرام ہے اس کے، کیا سمجھتے ہیں کہ اسکول اور کالجز میں جو تدریسی عمل ہے جو اب شروع ہو جائے گا آنے والے دنوں میں، 1 اپریل سے سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ کل سے شروع ہو جائے گا، تو کیا لگتا ہے کہ جو آن لائن سسٹم ہے کیا وہ ہماری تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں اس کو تھوڑا بہت متاثر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی دیکھیے ڈیفینیٹلی کرتا ہے. ایک فزیکلی آپ بیٹھ کے جب چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، بچے اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، وہ اسی لیے بنے نا کہ وہاں پہ ان کے اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں. اور جو آپ فزیکلی چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک چیز الگ ہوتی ہے اور آن لائن ایک الگ ہوتی ہے. لیکن آن لائن کی اس وجہ سے تھی کیونکہ کفایت شعاری کی وجہ سے، تاکہ الیکٹریسٹی کی یوزیج کم ہو اور لوگ جو وہاں سے ان کا ٹریولنگ ایکسپینس ختم ہو تاکہ چیزیں اور زیادہ بہتر ہو سکے. ڈیفینیٹلی کہ کئی بچے اسکولز وینز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز کے پوائنٹس ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں، کوئی اپنی گاڑیاں یوز کرتا ہے، کوئی بائکس یوز کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گریجولی ہماری اللہ سے ہی دعا کر سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس اللہ کے سوا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے نا، وہ ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کریں، نماز کی پابندی کریں. دیکھیں ہمیں چاہیے مسلمان بینگا مسلمان کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز میں دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان آفتوں سے ہمیں دور رکھے. کیونکہ دیکھیں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہ تو ہے ہی افیکٹڈ، لیکن ان کے سراؤنڈنگز کے جو کنٹریز ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہیں کیونکہ سمندری سچویشن اس وقت بند ہے. وہاں سے آپ کی فیولنگ بھی آتی ہے اور باقی چیزیں بھی وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر آفت سے دور رکھے. ٹھیک ہے. دوسری جانب ظاہر یوتھ پروگرام کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ لیپ ٹاپ اسکیم بھی متعارف کروائی گئی پرائم منسٹر کی جانب سے. ایسے میں ظاہر سندھ کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں آپ، تو کیا سندھ میں جو یوتھ پروگرام کے تحت پرائم منسٹر جو لیپ ٹاپ اسکیم ہے اس سے کچھ استفادہ ہوا اسٹوڈنٹس کو؟ کیونکہ ہم جب آن لائن کی جانب بڑے ہیں اسکولز کالجز کے حوالے سے، تو کیا وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کچھ پرسنٹیج ریشو ایسی ہو کہ جس میں ہمیں کچھ اچھا نظر آیا ہو؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کا ہمیشہ سے ہے، جب وہ چیف منسٹر بھی تھے، جب بھی وہ بہت زیادہ یوتھ امپاورمنٹ پہ بات کرتے تھے، ان کی 2 ہی پرائرٹیز ہیں، ایک یوتھ امپاورمنٹ اور ایک اکانومی ریوائول. تو اس کے علاوہ میاں نواز شریف جب تھے وزیر اعظم اس وقت بھی وہ یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے تھے. اور الحمدللہ ابھی ہم نے سندھ میں پورے رمضان میں نے خود جا کے 20,000 بچوں کو لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو شہباز شریف صاحب نے لیپ ٹاپ پہلے بھی ڈسٹریبیوٹ کیے
لاک ڈاؤن میں ہمارے بچوں کو اور لوگوں کو بہت زیادہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا بیکاز آف بچوں نے آن لائن بزنسز کیے, آن لائن کلاسز لی. تو الحمدللہ ایسے گیجٹس, ایسی چیزیں بچوں کو دینی چاہیے. اور جو ہماری حکومت, چاہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہو, یا ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں, یا مریم نواز چیف منسٹر پنجاب ہو, وہ یوتھ کو اتنی زیادہ اپرچونٹیز دے رہے ہیں اور گیجٹس دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے مطلب جو ان کے اندر ایبلٹیز ہیں ان کو اجاگر کریں اور ان کو وہ ہر سہولت ملے جو کہ ان کا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری یوتھ آگے کا یہ فیوچر ہے. دیکھیں ابھی جو بھی چیزیں یہ انویسٹمنٹس ہیں ہمارے بچوں کے اوپر, انہوں نے ہی جا کے بچوں آگے جا کے بھاگ دوڑ سنبھالنی ہے. اور ڈیفینیٹلی کوئی وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, کوئی منسٹرز بھی بن سکتے ہیں, کوئی چیف منسٹر بھی بن سکتے ہیں, کوئی گورنرز بھی بن سکتے ہیں. تو یہ پاکستان سے ہی بچے نکلیں گے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ میرا پرائم منسٹر محمد شہباز شریف, میرا قائد میاں محمد نواز شریف اور میری چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ, اس وقت تینوں کا یہ فوکس ہے کہ ہم نے ملک کے نوجوان بچے بچیوں کو امپاور کرنا ہے اور ان کو ہر سہولت فراہم کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری جانب ایک آج اہم ملاقات کے معاملات سامنے آئے جہاں پہ ہم نے دیکھا گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی سے ہیوسٹن یعنی کہ جو کراچی کی سسٹر سٹی ہے ان کے وقت کی ایک ملاقات ہوئی جہاں آئی ٹی کے شعبہ ہو گیا, اس کے ساتھ ساتھ تعلیم, صحت اور تجارت کے فروغ پر بھی بات کی. آپ اس ملاقات کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیفینیٹلی کہ ڈفرینٹ آئی ٹی کے جو لوگ ہیں اور ڈفرینٹ جو سی جیز ہیں, ایمبیسڈرز ہیں, وہ گورنر صاحب سے ملنے آتے ہیں. میں اس میں موجود ہوتا ہوں. ہم کیونکہ میرے پاس ایک پوزیشن تھی, اب ہمارے پاس الحمدللہ گورنر ہاؤس آ گیا ہے, تو ہم چیزوں کو بہت بہتر کرنے جا رہے ہیں. یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں لوگ کرتے جا رہے ہیں کہ آئی ٹی مارکی بند ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو پہلے وینڈرز یہاں پہ کام کر رہے تھے ہم نے ان کو آن بورڈ لیا کہ آپ آئیں, اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے. اور آسٹیریٹی کی وجہ سے ابھی ہم نے روکا ہوا ہے, وہی جو اسمارٹ مطلب آن لائن تھی ساری چیزیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہتر کرے تو 10 اپریل سے ہم گورنر ہاؤس میں نہ صرف ٹریننگز اور ان کو سرٹیفکیشنز نہیں ہو رہی تھی, ہم ان کو نیفٹیک کی گورنمنٹ آف پاکستان کی سرٹیفکیشنز دیں گے. اور سارے یوتھ پروگرامز چاہے لون ہو, انٹرنشپ ہو, اسکالرشپس ہو, 200 سیکٹرز میں ٹریننگز, 1-2 سیکٹرز میں وہ جو اسٹوڈنٹس جو اسٹوڈنٹس کنٹینیوٹی کے اندر وہاں پر موجود ہیں تو کیا وہی اسٹوڈنٹس کو کنٹینیو کریں گے یا دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے داخلہ کیا جائے گا؟ ان کا بھی 3 مہینے کا بیچ رہ گیا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ 10 اپریل سے اللہ پاک بہتر کرے, یہ آسٹیریٹی سچویشن ختم ہو تو 10 اپریل سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ان کے جو 3 مہینے کے کورسز ہیں وہ ختم کرا کے اس کے بعد نئے انٹروڈیوس کرائے جائیں گے کورس. اور یہ مارکی نہیں, گورنر صاحب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ میں یہاں پہ کنسٹرکشن کرا کے بڑا آڈیٹوریم بناؤں گا تاکہ پورے سندھ سے بچے آ کے یہاں پہ چیزیں مستفید ہوں اور ڈفرینٹ آئی ٹی ٹریننگز ہوں, لیپ ٹاپس ہوں, اسکالرشپس ہوں, چاہے جو بھی چیز ہو وزیر اعظم کی جانب سے دی جا رہی ہے وہ یہاں پہ ملے. انہوں نے میری ذمہ داری لگائی ہے, آلریڈی میں یہاں پہ سندھ میں کام کر بھی رہا تھا. تو انشاءاللہ تعالی میں بھی, گورنر صاحب بھی, ہم سب مل کر اپنے سندھ کے نوجوانوں کو بھرپور امپاور کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری جانب عوام کی جانب سے یا ہم اپوزیشن جماعتیں دیکھیں تو اس کی جانب سے ایک رد عمل سامنے آیا جہاں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی جو انرجی کرائسس چل رہے ہیں جہاں پہ 100 ارب روپے کی جو ترقیاتی بجٹ ہے فیڈرل کا اس کو مائنس کیا گیا. اس پہ بھی سوالات ہوئے کہ جی فیڈرل کا جو بجٹ ہے ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے اسے کم کیا گیا. اس کو آپ کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں جسٹیفائی کرنا کچھ نہیں ہوتا, ڈیفینیٹلی کہ سچویشنز کے حساب سے لے کے چلنا پڑتا ہے. اب ہمارے پاس ایک آئی ایم ایف کی تلوار بھی لٹک رہی ہوتی ہے, تو وزیر اعظم اس وقت اسی فوکسز میں, آپ نے دیکھا کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے ہیں, آج تک نہیں ہوا ایسا. اور وزیر اعظم سال میں 3 سے 4 وزٹس کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے جو ان کو انویٹیشنز آتے ہیں, اور وہ ان کے پھر وہ کنٹریز کا ڈیلیگیشن پاکستان آتا ہے. ہم ان سے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر ایم او یوز کر رہے ہیں, تو اس سے انویسٹمنٹ آئے گی, اس سے ایکسچینج پروگرامز ہوں گے, اس سے یوتھ کے لیے اور ایونیوز کھلیں گے. تو یہ الحمدللہ جس اسٹریٹجی کے اوپر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب چل رہے ہیں, یہ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. اس کے ریپرکشنز نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور آنے والے کچھ مہینوں میں اور آنا شروع ہو جائیں گے تاکہ ہماری آئی ایم ایف سے بھی جان چھوٹے اور ہم پھر چیزوں میں ریلیف اپنی مرضی سے دے سکیں. اور ایز پر آسٹیریٹی, ایز پر سچویشن, ایز پر ریسٹرکشن آف آئی ایم ایف, بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہوپ فار دی بیسٹ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بہت ایکٹیولی 24/7 کام کرتے ہیں, بہت زیادہ پاکستان کے لیے ان کے اندر درد ہے, پاکستان کی عوام کے لیے درد ہے, میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے لیے بہت زیادہ درد ہے, عوام کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں. اور ہمیشہ دیکھیں کمپیریزن کریں,
جب اس ملک میں پی ایم این کی گورنمنٹ آئی ہے تو الحمدللہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی رہی ہیں اور اسی طریقے سے اس وقت بھی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دکھائی دیے گئے. دیکھیے ترقیاتی کام ڈیفینیٹلی جو ریکوائرڈ ہے وہ لازمی ہوں گے اور وہ صوبائی حکومتوں کا ڈومین ہوتا ہے. جیسے صوبائی سندھ حکومت ہے, پنجاب حکومت ہے, کے پی کے ہے, بلوچستان ہے, ان کو جو فنڈز ملتے ہیں ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ کچھ سچویشنز کی وجہ سے تھوڑا سا کٹ آف کیا, لیکن وہ اگلی دفعہ ان کو اکوموڈیٹ کر دیں گے. لیکن وہ ڈومین ہے صوبائی حکومتوں کا, فیڈرل نہیں کراتی ترقیاتی کام. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فاضل شفیق صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کوارڈینیٹر سندھ, جو کہ خاص کر کے آپ کی جو گفتگو کا سلسلہ رہا جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں حوصلہ افزا بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بیشتر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. وہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ ایک جانب نظر آ رہا ہے, وہیں دوسری جانب بلدیاتی نظام کی بات کریں گے, جہاں ترقیاتی منصوبوں کی جہاں بات ہوتی ہے وہیں صوبائی حکومتوں کے جو منصوبے ہیں, بلدیاتی نظام جو ہیں جہاں پہ اختیارات کا رونا ایک جانب نظر آتا ہے. وہیں دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرجیل انعام میمن صاحب کا ایک بڑا بیان بھی سامنے آیا ہے جہاں پہ ایم کیو ایم پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. یہاں وقت تو ایک بریک کا, ہم بریک پہ جائیں گے, واپس آتے جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارے پروگرام جس کا نام انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار بھی خوش آمدید کریں گے اپنے پروگرام انسائیڈ دی نیوز میں. اور جس طریقے سے گفتگو کا سلسلہ جا رہا تھا اسمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, میں دوسری جانب بلدیاتی انتخابات کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں جہاں پہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے ایم کیو ایم پاکستان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی بلدیاتی اداروں کے جو اختیارات ہیں اس کی بات تو کی جاتی ہے, لیکن جب الیکشن کی بات آتی ہے تو ایم کیو ایم کی جماعت بھاگ جاتی ہے. ایسی ہی صورتحال میں اس وقت کبھی جوائن کر چکے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب, جماعت اسلامی صاحب کا تعلق ہے, ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سیف الدین صاحب, کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ ایک جانب اختیارات کے معاملات سامنے آتے ہیں, ایک جانب اب شرجیل انعام میمن صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا, وہ ایم کیو ایم کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشن میں آتے نہیں ہیں پھر اختیارات کا رونا روتے ہیں. کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ لیکن اصل میں ان دونوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان دونوں نے مل جل کر ہی سندھ کو تباہ کیا ہے اور کراچی کو بالخصوص تباہ کیا ہے, اور بلدیاتی اختیارات جو بھی ہیں چھینے ہیں وہ ان دونوں پارٹیوں نے مل کر ہی چھینے. ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ اتحادی رہی ہے ایم کیو ایم, اور ایم کیو ایم نے جس وقت جو ہے بلدیاتی اختیارات قائم کیے اور 2013 کا ایکٹ پاس کیا تو ایم کیو ایم بھی اس وقت موجود تھی اور بڑے سکون کے ساتھ تھی. اسی طریقے سے جو سینیٹیشن کا بہت بڑا نظام ہے اور اس وقت سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی وجہ سے کراچی بھر کے لوگ جو ہیں شدید تکلیف میں مبتلا ہے, پورا کراچی کچرا کنڈی بنا ہوا ہے. تو اس وقت جب یہ اختیارات دیے جا رہے تھے تو ایم کیو ایم جو ٹی ایم سیز کے اندر موجود تھی وہ قراردادیں پاس کر رہی تھی اور اپنے اختیارات کو سندھ حکومت کو منتقل کر رہی تھی. تو ان دونوں کی جو یہ نورا کشتی ہے اور مل جل کر یہ سارا کا سارا ڈرامہ اور سسٹم چلانے والا مسئلہ ہے, تو دیکھیے اس پر تو بات کرنا میں سمجھتا ہوں فضول ہے. دوسرے یہ کہ ایم کیو ایم کو اب تو بالکل لوگوں نے آپ دیکھ لیں کہ ریلیونٹ ہو گئی ہے, ختم کر دیا ہے, لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالے. اس دفعہ چند سو ووٹ لے کر ہی لوگ صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں فارم 47 کے تحت. بس بات اس وقت ہم کر سکتے ہیں تو شرجیل انعام میمن صاحب کے حوالے سے کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طریقے سے سندھ کے اختیارات پر قبضہ کیا ہوا ہے اور کراچی میں جس طرح میئر کو مسلط کیا ہے ایک مصیبت کی صورت میں, لوگوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں نے اعتماد کو اظہار نہیں کیا, انتہائی کم ووٹ ڈالے. اس کے بعد پھر جو بھی کچھ ہے ساری کی ساری ڈرامے بازی کر کے اور مینج کر کے پورا معاملہ ان کو مسلط کر دیا. لیکن اب آپ دیکھیے کہ 18 سال پیپلز پارٹی کی حکومت کو ہو چکے ہیں اور کراچی اور سندھ کے اندر 18 سال میں کراچی کو انہوں نے اس حال کو پہنچا دیا ہے کہ کل بھی دیکھیں ایک بچہ بیچارہ جو ہے جو پیپلز پارٹی کی یونین کمیٹی ہے, پیپلز پارٹی کا وہاں ٹاؤن چیئرمین ہے, پیپلز پارٹی کا میئر ہے, جو واٹر بورڈ کا چیئرمین بھی ہے, پیپلز پارٹی کے وزیر بلدیات ہیں, پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں, پوری چین جو ہے پیپلز پارٹی کی ہے. لیکن مسلسل آپ دیکھیں کہ ان کی یونین کمیٹیز کے اندر بچے گر رہے ہیں اور جہاں بحق ہو رہے ہیں. لیکن میرے کراچی تو ہمیشہ سے جماعت اسلامی جب بھی اس ٹاپک پہ بات کرتی ہے تو ان کا تو یہی کہنا ہوتا ہے کہ جی ڈھکن پہ سیاست کی جا رہی ہے. دیکھیں اب یہ تو بہت ہی ایک چالاکی کی بات سمجھنے اس کو, بھائی سیاست تو ہے ہی اس کا نام نا. ہم تو سیاست جو کرتے ہیں اس لیے تو کرتے ہیں خدمت کی خاطر. مطلب سیاست ہے کیا, بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں وہ سیاست ہوتی ہے. سارا کا سارا سیاست تو کام ہی اس کا, سیاست کا تو مطلب ہی مینج کرنا ہے ملکی معاملات کو, شہر کے معاملات کو, تو پورا سب کچھ سارا سیاسی نظام کا حصہ ہے. بالکل ہم سیاست کرتے ہیں, ہم کیوں نہیں کریں گے سیاست, ہم کیوں نہیں اس معاملات کو اٹھائیں گے, ہم کیوں نہیں عوام کو لیڈ کریں گے ان معاملات کے اندر. ہماری تو سیاست ہی یہی ہے کہ لوگوں کے مسائل بھی حل کرو اور جو مسائل ان کے ذمے حل کرنا, جس کے وسائل اور جس کے اختیارات ان لوگوں کے پاس ہیں اس کے لیے آواز اٹھاؤ. یہی ہماری سیاست ہے. باقی جو پورے ملک کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام کی حکمرانی ہو, ملک کے اندر ایک دین کا قیام عمل میں آ جائے
اور فریضہ اقامت دین کی جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ بھی ہماری سیاست ہے. تو ہماری سیاست تو انہی چیزوں پر مشتمل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی سیاست کس پر مشتمل ہے؟ ان کی سیاست اس پر مشتمل ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کرو, بے ایمانی کرو, قبضہ کر لو, کرپشن کا ایک سسٹم بنا لو, پوری کراچی کو برباد کر دو, تباہ کر دو, کچرا نہ اٹھاؤ, کچرا اٹھانے کے نام پر پورا نظام لے کر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دے دو, اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ٹھیکیداروں کو دے دے, اور پھر جتنا پیسہ ہے مل جل کر اس کو غتربود کر دو. گٹر کے ڈھکنے تک نہ لگا سکو, اربوں روپے کے فنڈ ہونے کے باوجود, 1.6 بلین ڈالرز کے قرضہ لینے کے باوجود کراچی کا یہ حال ہو کہ نہ گٹر کے ڈھکنے ہیں. اچھا, اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اگر میں بات کروں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کہا جا رہا تھا کہ جی ہوگا, لیکن اب نہیں ہو رہا ہے. اسی میں ہم نے دیکھا کہ جی جو کرائسس چل رہے تھے, خاص کر کے بحران تھا پیٹرول کا بولیں یا توانائی کا, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس مد میں بھی کٹوتی کی گئی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ اب 2 دن کے لیے کیا جائے گا, یا جو ہونے جا رہا ہے, ابھی تو بحال کر دیے گئے اسکول کے سسٹم کو, آپ اس تمام تر صورتحال میں کیا کہیں گے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ اس وقت درست ہے یا درست سمت میں؟ دیکھیے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تو کوئی اس وقت بالکل ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. پاکستان کے اندر خدا نہ کرے کوئی ایسے حالات نہیں ہیں. میرے خیال میں انہوں نے پاکستان میں ایک پینک پیدا کیا اور اسمارٹ لاک ڈاؤن اور ساری باتیں شروع کی صرف اس لیے کہ تیل کی قیمتیں بڑھائی جا سکیں. پاکستان کے پاس تیل کے مناسب ذخائر بھی موجود ہیں. پاکستان کو سعودی عرب سے بھی تیل مل رہا ہے, ایران سے بھی پاکستان کو تیل مل رہا ہے. ایون امریکہ تک نے پابندی ہٹا دی ہے کہ آپ ایران سے تیل خرید لیں, آپ روس سے تیل خرید لیں. اس کے بعد اسمارٹ لاک ڈاؤن کی باتیں جو ہے صرف اس لیے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اور ایک پینک کریٹ کیا جائے. باقی جہاں تک اسمارٹ لاک ڈاؤن اگر اس کو کہتے ہیں کہ جی گاڑیوں میں تخفیف کی جائے, گاڑیوں کے پیٹرول میں تخفیف کی جائے, تو وہ تو مسلسل ہونی چاہیے. ابھی بھی دیکھیں نا, پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب کراچی آئے تھے 3 گھنٹے کے لیے, 2 کام کیے تھے. انہوں نے ایک شادی کے اندر شرکت کی, شادی کی مبارکباد دی تھی, اور ایک موت کی جو سوگواری ہے جو بھی تعزیت کرنے گئے تھے شیریں رحمان صاحبہ کے یہاں. 37 گاڑیاں لوگوں نے پورا پلوں میں سے تصویریں بنائی تھی, 37 گاڑیاں لے کر جا رہے تھے. تو مطلب بھائی یہ تو مسلسل حصہ ہونا چاہیے. باقی دوسری چیز کی میں بالکل ہمیشہ حمایت کرتا ہوں کہ اس چیز کو جو بازاروں کے کھلنے کے اوقات ہیں ان کو ضرور مینج کرنا چاہیے, شادی ہالوں کے اوقاتوں کو ضرور مینج کرنا چاہیے, یہ مستقل حصہ ہونا چاہیے. اسمارٹ لاک ڈاؤن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور سب سے بڑی آفت اسکولوں میں جو لے آتے ہیں, اسکول بند کر دیے, تعلیم, یعنی سب سے کم ترین چیز یہ اسکولوں کو سمجھتے ہیں, سب سے پہلے اس کو بند کر دیتے ہیں. بازار کھلے میں ساری چیزیں چل رہی ہیں, گاڑیاں گھوم رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, سرکاری لوگ اپنے اپنے کام کاج کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ہے اسکول بند کر دیے. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں خدا نہ کرے پینک کی کوئی صورت حال نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک جانب سی این جی کی قلت ہم دیکھ رہے ہیں, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی خاص کر کے جو گیس ہمارے پاس سوئی گیس ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو جی بلا تعطل کہا جاتا ہے کہ جی جاری اور ساری ہے, لیکن وہ ٹائم ٹیبل بنا ہے اس کے مطابق بھی نہیں مل رہی ہے. تو پھر ایک جانب جب سوال حکومت سے کیا جاتا ہے وہی کہتے ہیں کہ جی قلت بھی ہے اور ساتھ میں بحران بھی ہے. اچھا دیکھیں, اس کے جو یہ سوئی گیس کا مسئلہ ہے نا, یہ بھی بڑا گمبھیر ہے. سوئی گیس کا مسئلہ تو اس طرح ہوا کہ ان لوگوں نے NLG کے جو ٹھیکے انہوں نے کیے باہر کے ملکوں سے اور باہر کے جو بھی بیچنے والے ہیں ان سے, اس کو مہنگے داموں میں کیا, مہنگے داموں میں کر لیا. اور کس بنیاد پہ کر لیا؟ باہر کے, آپ کو پتا ہے پاکستان میں جو دھندا چل رہا ہوتا ہے, اب اس کو ان کو پاکستان میں لانا ہے, اس کو خرچ کرنا ہے. پاکستان میں جو سوئی گیس کی پیداوار ہے اس کو انہوں نے کم کر دیا تاکہ NLG کو لا کر ہم یہاں پر جو ہے لائنوں میں ڈالیں اور اس کو استعمال کروائیں, کیونکہ اس کے تو انہوں نے کانٹریکٹس آلریڈی کر لیے تھے. اب مصیبت یہ آ گئی کہ ظاہر ہے اس کی وجہ سے جو ہے گیس نہیں مل رہی ہے باہر سے, NLG کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہاں جو کہ سوئی گیس پہ انہوں نے کام ہی نہیں کیا, اور جو ان کو مزید جو کنویں کھودنے تھے یا جو کنویں موجود تھے ان کو گہرا کرنا تھا, اس پہ کام انہوں نے تقریباً روک رکھا ہے تاکہ یہ NLG کا معاملہ جو ہے یہ چلتا رہے گا, ان کا خیال تھا. لیکن اب یہ NLG کا بحران, تو یہ سارا بحران ان لوگوں کا اپنی مس مینجمنٹ ہے, کرپشن ہے اور بد انتظامی ہے جس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. ورنہ الحمدللہ دیکھیں پاکستان کے پاس سوئی گیس کے بہت اچھے ذخائر موجود ہیں پاکستان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. اگر کہیں سوئی گیس نہیں بھی پہنچتی تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, نہیں پہنچتی. لیکن کسی چیز کی قلت نہیں ہے. پاکستان اپنی تیل کی پیداوار کا 30% اپنے یہاں سے پورا کرتا ہے, جو باقی ہے تیل وہ آرام سے مل رہا ہے آپ کو. تو میرے خیال میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سوئی گیس کی مینجمنٹ اچھی اگر کر لیں, چلے میں کہتا ہوں کہ یہ اگر NLG نہیں لا پا رہے اور جو بھی کچھ ہے, لیکن اس میں جو مس مینجمنٹ ہے نا کہ کہیں پر تو پتہ لگا سارا دن گیس آ رہی ہے, کہیں سارا دن گیس نہیں آ رہی ہے, ٹائمنگز کوئی طے نہیں ہے, اوپر نیچے سارے کے سارے ہو رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, دیکھیں قوم تو مشکل حالات میں ساتھ دینے کو تیار ہوتی ہے,
हम भी मुश्किल हालात में ज़ाहिर है साथ खड़े होने को तैयार हैं। पूरी ठीक कौम है। मुत्तहिद अच्छा, है। दूसरी जानिब एक और चीज, जिस तरीके से हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया गया, कहा गया कि जी इख्तियारात की बातें करते रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब अगर बात आती है इलेक्शन की तो इलेक्शन से भाग जाते हैं। अब वही दूसरी जानिब जमात इस्लामी भी इख्तियारात के हवाले से हमेशा से बोलती रही है, तो क्या इख्तियारात का वाकई कोई मामला नहीं है? क्या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि इख्तियारात की जो रद्दबदल या तब्दीली के मामला होते हैं या इख्तियारात का जो रोना हम देखते हैं कि जो अपोजिशन की जानिब से सामने आ रहा होता है, ये वजह नहीं है क्या? देखिए, दो बातें हैं। एक तो एमकेएम की तनकीद करना, तो वो इनका ये मसला होता है कि जब कोई हालात ऐसे होते हैं ना, तवज्जो बटाने के लिए दोनों नूरा कुश्ती और एक दूसरे पे गोलाबारी शुरू कर देते हैं। दोनों एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। आप देखें कि अभी भी जो इसकी हुकूमत है, पीडीएमए की हुकूमत है, 1 की भी 2 की भी, दोनों हुकूमतें साथ साथ थी। जरदारी साहब सदर बने हुए हैं, ये लोग मिनिस्टर बने हुए हैं। ऐसे मतलब हर चीज साथ साथ चल रही है इनकी माशाल्लाह, और मुसलसल चल रही है, आज से थोड़ी चल रही है, मुसलसल ये साथ साथ चल रहा है। तो इनका जो ड्रामा जो है ये आपस का नूरा कुश्ती का चलता है, और इन दोनों के इसी नूरा कुश्ती की वजह से ये हुआ है कि यहाँ पर कराची के लोगों के हकूक और वसाइल सब मारे चले गए, इख्तियारात कम कर दी। ये बिल्कुल तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि कराची में जो भी काम बल्दियाती इदारों के करने के हैं, सारे के सारे सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिए हैं। आप देखें कि पूरा वाटर बोर्ड उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, पूरा सिंध सॉलिड वेस्ट सैनिटेशन का पूरा निजाम अपने कब्जे में कर लिया, मास्टर प्लान अपने कब्जे में कर लिया, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने कब्जे में कर ली, तमाम निजाम यहाँ तो सर डिलीवर कर रहे ही नहीं कर रहे, क्योंकि सही तमाम चीजें अपने कब्जे में ले ली, तो क्या कोई डिलीवर कर रहे हैं? आवाम की लिए खिदमत कर रहे हैं? कराची का अगर डिलीवर कर रहे होते तो कराची का यह हाल होता। कराची जो है दुनिया के सिर्फ चौथे नंबर पर है बदतरीन शहरों के अंदर। मतलब कराची तो इस वक्त आप देखिए ना, मसाइल की आमाजगा बना हुआ है, कचरा गुंडी बना हुआ है, गलारत का शहर बना हुआ है, टूट फूट का शहर बना हुआ है। यानी इसकी तो लोग बेचारे मजाक भी अपने होता है ना कि बात दफा इतना आदमी गमजदा हो जाता है तो फिर एक मजाक में ही अपनी चीज को बयान करना शुरू कर देता है। तो यहाँ की सड़कें लोग दिखाते हैं कि भाई देखिए ये गजा नहीं है तो कराची है हमारा। तो आप कराची का हाल तो देखिए, आप सड़कों पे इस कदर ट्रैफिक बढ़ गया है, वजह क्या है कि बेशुमार सड़कें तोड़ दी हैं। अब वो करीमाबाद का अंडरपास था, वो आज तक नहीं खुलता गया, 2 गलियां पतली पतली बना दी। क्यों बना दी? इसको भी सारे लोग जानते हैं कि क्या ये ड्रामा किया है। बीआरटी जो रेड लाइन का मनसूबा है कराची या सी रोड पर, उसको देखें आप, वो अब पड़ा हुआ है 10 साल, मुझे लगता है आइंदा 10 साल भी नहीं हो रहा। पूरा आधा शहर उसकी वजह से मुतासर होता है। अभी हद नहर जो इन्होंने बनाई थी, आप देखें कि वो बनने के तीसरे रोज ही टूट फूट गई थी और वो आज तक बंद पड़ी है, उससे पानी नहीं दे पा रहा है। मतलब कोई काम तो सही नहीं हो रहा, पूरा कराची बर्बाद है। न कचरा उठाने का निजाम है, न गटर के ढकने, जो बुनियादी चीजें मैं समझता हूँ अफ्रीका के किसी मुल्क में भी मौजूद होती होंगी, उसको भी ये नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत हाल में तो जाहिर वजह यही है कि कराची की जो जेन्युइन क़यादत है उसको आगे नहीं आने देते। वो जब जीत जाती है तो उसको बनने नहीं देते, मेयर नहीं बनने देते, टाउन चेयरमैन नहीं बनने देते, यूसी चेयरमैन नहीं बनने देते, बेईमानी से प्राइस बदल देते हैं। फिर कराची का जो पैसा है वो कराची पर नहीं लगाते, जो पैसा है भी उसको भी खा जाते हैं बदतरीन तरीके पर। देखो ना, मैनेजमेंट का बजट जो लोगों ने हिसाब लगाया, अंदाजन तकरीबन 1 करोड़ रुपए CUC माहाना बन रहा है। भाई मैं कहता हूँ इतने पैसे आप हमें देते हैं यूनियन कमेटी को, जमात इस्लामी की, तो हम सड़कें भी बना देंगे उसमें। आप कचरा उठाने की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कचरा भी साफ कर देंगे, सड़कें भी बनवा देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन एडवोकेट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक था, इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फहद शफीक साहब का। और तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने ही इस वक्त हम देख रहे हैं कि अगर सूबे के हालात देखें जहां पे अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर बदहाली का शिकार है, जहां पर इख्तियारात की बात अपोजिशन की जानिब से की जा रही होती है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। जिंदगी हालात ने दिया साथ तो होगी इंशाल्लाह आपसे फिर कल मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।